वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ATV में आज हम बात कर रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, और हम चैनल के तौर पे, पाकिस्तानी होने के तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं कि हम उनकी तमाम जो उनका मुतालबा है कि उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए और उसके नतीजे में इस्तिस्बाब राय हो, वहाँ पे एक प्लेबिसाइट हो ताकि पता चले कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं और उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं वो किए जाएँ। वी स्टैंड बाय इट और हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। आज हम बात करें इस बारे में, और डॉक्टर दिलावर मेरे साथ हैं, नामवर हिस्टोरियन हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। नाइला मेरे साथ हैं। नाइला जो हैं ये PhD स्कॉलर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ ख़ुद कश्मीरी हैं। सो हम आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव जो है और हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करें। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछा था कि जैसे कि हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर, ये क्या है और तारीखी तौर पे ये क्या थी, और महाराजा का जो स्टेटस है वो क्या था? जी देखें, अगर आप इसकी डेमोग्राफी की बात करें तो उस वक्त तो इंडिया ही था, पाकिस्तान नहीं था शुरू की। जब हम बात करें तो ज़ाहिर है एक इसके साथ जो आप स्टेट्स की अगर बात करें इंटरनेशनल, तो फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और इसका अगर किसी के साथ ताल्लुक़ था सब कॉन्टिनेंट के अलावा तो वो चाइना है, जिसके साथ आपको पता है कश्मीर के ऊपर ये 1962 में एक बार भी हो चुकी है इनकी, वहाँ वो भी क्लेमेंट है। ये 3 लोग हैं। मतलब अभी पोस्ट पार्टीशन अगर हम बात करें तो जो कश्मीर के कुछ लद्दाख और ये एरिया इस साइड पे आपका चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों के आपस में मामलात जो हैं। अब हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें कि यहाँ पे रूल कौन करते रहे, तो शुरू में अगर पाकिस्तान में मुसलमानों के रूल की अगर बात करूँ तो दुरानी जो हैं उस 15-14 सेंचुरी में जो है दुरानी ज़ाहिर अफ़गानिस्तान से थे, तो वो उनकी रही। उसके बाद अगर हम बाद में तो 16 सेंचुरी में जो है मुग़ल दौर जो है उसमें जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई कर लिया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और यहाँ पे मैं अगर भूल जाऊँ तो बाद में एक हिब्बा खातून एक शायरा है, उस पर भी हम बात करेंगे, और वो फिर थोड़ा सा मुग़ल्स के साथ कनेक्शन है तो उस पर भी बात होगी, तो वो उस पर नहीं कर सके। बाद में जो अगर हम बात करें तो ये मुग़ल दौर के अंदर जो है ज़ाहिर मुग़ल के अंडर रहा, लेकिन डायरेक्टली जो मुग़ल कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहा। फिर अभी ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में मैंने पहले भी बात की कि पूरा जो इंडिया था वो डिवाइडेड था 2 हिस्सों में, एक प्रिंसली स्टेट्स और एक जो है ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कहते हैं कि जो बरतानिया के कंट्रोल में था, ताजा बरतानिया की था। तो कश्मीर जो है उसका उस वक्त जो है बरतानिया, ताजा बरतानिया के दौर में वो एक आप कह लें कि इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और यही जो आप कह लें कि राजे महाराजे, ये खुद मुख्तार रियासत थी, और ये राजे जो हैं महाराजा जो रूल करते। अब आपने तीसरा खरीदा, बिल्कुल खरीदा, इन्होंने ये खरीदा था। जी बिल्कुल, जम्मू से वो खुद थे और कश्मीर उन्होंने खरीदा। और जो आप बात करेंगे स्टेटस जो उनका क्या था, तो इवन जो है उस वक्त एक अभी हमारे मौजूदा दौर मॉडर्न डे में डेमोक्रेसी तो अभी आई है ना, इस पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी का एक ही असूल है कि थ्रू वोट जो है ना आप डिसाइड करते हैं कि कौन हुक्मरानी करेगा कौन नहीं करेगा। जो राजों महाराजों का वो तो एक आप कह लें सल्तनत टाइप और बादशाह का निज़ाम था ना, कि बाप के बाद बेटा और बेटा, तो तब तक कोई ऐसा रूल नहीं था डिफाइंड कि अगर कोई रिवोल्ट कर भी ले, जिनकी उन्होंने बात की कि वो एक अलग से हुकूमत कायम हो गई थी और जो महाराजा है वो वहाँ से भाग चुका था, तो तब तक एज़ पर आप कह लें रूल्स जो है वो उसके पास ही होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में पावर, क्योंकि उस वक्त आपके पास या तो कहें कि हमारी डेमोक्रेसी वहाँ पे आ चुकी थी और इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बाद वो कोई गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त जो स्टेटस था वो था। लेकिन इस पर ज़रूर बात हो सकती है कि वो जो उसने वो एक्सेशन का वो किया, डॉक्यूमेंट साइन किया, वो कौन कौन फोर्स कर रहे थे, उसमें नेहरू का बिल्कुल नाम है, उसमें माउंटबेटन का है, और किस सिचुएशन में किया। और फिर उसके बाद जो है जो बात की गई थी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है ये किसके पास होगा, बाकी आप आज़ाद होंगे, तो उसकी वायलेशन हुई है आपका आर्टिकल 370 जब से आपने रिवोक किया। डॉक्टर साहब, फिर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आज ये यौम यकजहती कश्मीर का जो मेन वो जी कहने क्रक्स कह लें या जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो भी यही है कि जब आपने UN में ले गए मामला, आप खुद लेकर गए, बिल्कुल नेहरू लेकर गए, एक फैसला हुआ, एक डिसीजन हुआ, और फिर आपने 2000 उसको नहीं माना, साल नहीं माना, उस पर जंगें भी हुई, फिर भी वो मसला जो है तनाज़ा हल नहीं हो रहा, और आप खुद ही एग्री किए हुए एक मामले के ऊपर कि हाँ इस तरह से इसका हम फैसला करेंगे, एंड देन कितने साल गुजर गए हैं आज, ये कितना साल है, 77 ईयर्स कि आप उसका कोई फैसला जो है वो नहीं कर रहे। और 2019 में आप एक और बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं और आप बिल्कुल चैलेंज करते हुए उन तमाम रेजोल्यूशंस को एक अपने आइन में तब्दीली करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जम कर लेते हैं। ये कैसे देखा जाएगा?
اگر آزادی کی کشمیر کی بات کریں نا تو میرے خیال میں 15 اگست 1947 کو کشمیر آزاد ہو گیا تھا. وہ کیسے کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریفر کیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا, اس کے تحت جو ہے کشمیر کو ظاہر وہ بھی ایک ریاست تھی, اس کے پاس آپشن تھا کہ آپ یا تو دونوں کی طرف چلے جائیں کسی ایک کے ساتھ یا پھر آزاد رہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آزاد رہیں گے, مطلب ہم کسی کے ساتھ نہیں جا رہے. تو ایز پر رول ایز پر دا کنسٹیٹیوشن وہ 15 اگست کو آزاد ہو گئے تھے. اب اگلی بات آتے ہیں کہ وہ پھر اس کی آزادی کو سلب کس نے کیا, تو ڈیفینیٹلی وہ انڈیا کی ہی بات آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک تو پہلے وائلیشن کی انہوں نے 47 کے ایکٹ کی, پھر انہوں نے وائلیشن کس کی کہ انہوں نے اس کے بعد وہ جو ایکسیشن وہ کیا تھا اس کی پھر وائلیشن کی. پھر سب سے بڑی جو وائلیشن انہوں نے کی ہے وہ اس کی ہے یہ 2019 جو 5 اگست کو, کہ ایون جو اس کا آٹونومس اسٹیٹس تھا اس کو بھی آپ نے ریووک کیا. اور پھر سب سے بڑی وائلیشن جو ہے UN کی ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کے کیا کریں گے, وہاں ان سے رائے پوچھیں گے عوام سے. تو بالکل صحیح جی. اچھا, ایک اور جو انڈیا کا رویہ ہے, یہ دونوں سے سوال ہے, وہ بہت شملہ وفد کی جب بات کی جائے, جب بھی مطلب بھٹو صاحب نے جب بات کرنے کی کوشش کی وہ کہتا نہیں یہ ہمارا جو ہے نا ہمارا 2 پارٹیوں کا معاملہ ہے, اس میں تیسرا جو ہے کوئی فریق ہم اس کو کسی بھی فورم پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وی آر ناٹ اوپن ٹو ڈسکشن, یہ ہمارا اندرونی معاملہ. اب تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ایز کشمیری آپ کا اس پہ نائلہ پہلے کیا ہے, جو اب یہ چینج آف نیریٹو ہے ان کا؟ پہلے وہ UN کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یس وی ایگری ٹو اٹ کہ ان کی رائے کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے اور ہم کروائیں گے. پھر وہ نہیں کرواتے, پھر 2019 میں وہ اپنے آئین میں تبدیلی کر کے غصب کر لیتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ تواتر کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یہ بائی لیٹرل, یہ ہمارا دونوں ملکوں کا معاملہ ہے, تیسرا کوئی بیچ میں بات نہ کرے. بالکل, بہت ساری چیزوں سے بہت اسموتھلی ڈاکٹر صاحب گزر جاتے ہیں. اس میں بہت ساری ڈبیٹ ہے, اس میں بہت ساری کنٹروورسی ہے, اور دونوں طرف کے بہت سارے نیریٹیوز ہیں. جو ہندوستان کی افواج, پٹیالہ افواج جن کا پہلے سے معاہدہ ہو چکا تھا ہندوستان کے ساتھ, ان کی موجودگی بہت سارے ہسٹورینز کے نزدیک سپٹمبر سے موجود ہے کشمیر میں. تو 27 اکتوبر کے بعد فوج اچانک آئی ہے, اس پہ ڈبیٹ ہے, بہت ساری چیزیں ڈبیٹ ہیں, ان کے بارے میں بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں. اینی ویز ہم جو بات کر رہے تھے, اسٹیٹ نے فوج موو کی ہے, پاکستان بھی ایک آزاد ریاست تھی, پاکستان نے فوج موو نہیں کی. پاکستان کی فوج موو نہیں ہوئی. جو لوکل انڈیجنس لوگوں کی موومنٹ تھی, پونچھ سے جو ریوولٹ تھا, وہ ریوولٹ اگست 23 سے شروع ہو چکا تھا نیلا بٹ کے مقام سے. لوگ آلریڈی ریوولٹ کر چکے تھے. بعد میں بالکل قبائلی جو لوگ ہیں وہ مدد کے لیے وہاں پہ آئے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, اس کا اچھا امپیکٹ ہوا یا برا امپیکٹ ہوا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس وقت کا رواج یہی تھا. اس وقت لوگ ایک دوسرے کے خلاف فوج کشی کرتے تھے, لڑائیاں کیا کرتے تھے. یہ جو نیشنز ہیں ان کا نیا کانسیپٹ تھا, اور ایسے نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف فوج نہیں بھیجا کرتے تھے. لیکن پٹیالہ فورسز آلریڈی کشمیر میں موجود تھیں بہت سارے ہسٹورینز کے مطابق. تو جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین کلیم ہے کہ 27 اکتوبر کو جب قبائلی آ گئے اور جو لوٹ مار ہوئی اور مختلف باتیں ہوئیں, اوریجنلی تو وہ مدد کے لیے آئے تھے پر اس دوران بہت انفارچونیٹ ایونٹس بھی ہوئے, دیٹس رائٹ. لیکن ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ اس کے رزلٹ میں آیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اسے, ہندوستان نے اسے پریٹیکسٹ کے طور پر استعمال کیا, ایک بہانے کے طور پر استعمال ڈویژن میں کیا. ہمیں گرداسپور کی ڈویژن 3 دن کے بعد دوبارہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان سے لے کر انڈیا کو دے دیا گیا. اٹ کلیئرلی شوز کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بدنیتی موجود تھی اور ایک سوچ ان کی موجود تھی کہ انہوں نے کیا کرنا. اٹ واز اے پلانڈ ساری ایکٹیویٹی. دس از واٹ وی بلیو. ایک اور بات یہ کہ اس وقت جو 1946 کے الیکشنز میں زیادہ تر سیٹیں مسلم کانفرنس کے پاس تھیں, 19 سیٹس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سواد اعظم تھی اس وقت. انہوں نے پاکستان کے قیام سے قبل قرارداد الحاق پاکستان پیش کی تھی, منظور کی تھی. نیشنل کانفرنس نے اس موقع پر کوئی بڑی بات بیان نہیں کر سکے تھے. انہوں نے ویسے بھی الیکشن سے بھی بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. تو یہ جو الیکشنز تھے اس میں الیکٹڈ ممبرز مسلم کانفرنس تھے جنہوں نے الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ ہو, آپ کی نہ ہو, آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں, ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہوں, ہم کشمیریوں میں سے کسی کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے. لیکن یہ فیصلہ میں, آپ, ڈاکٹر صاحب, ہندوستان یا پاکستان نہیں کر سکتا کہ ہمیں کیا لگ رہا ہے. یہ تبھی ہوگا جب یونائٹڈ نیشنز کے
جو ریلیونٹ ریزولوشنز ہیں ان کے تحت ایک امپارشل جی اور فیئر پلیبسٹ ہوگا, جی تب میں ڈیسائیڈ کروں گی اور میں بتاؤں گی کہ میں کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتی رائے ہوں. شماری ہوگی, پتہ چلے گا اکثریت کیا فیصلہ کرتی ہے, ایگزیکٹلی, کیا اور اس چاہتی سے ہے. پہلے only ہم then. شاید سیمپلنگ کر سکتے ہیں, اپنی رائے بنا سکتے ہیں, مگر وہ رائے حتمی نہیں ہو سکتی. ہندوستان بھی کیونکہ یہی کلیمز کرتا ہے کہ جب ہم کسی الیکشن میں شامل ہو جاتے ہیں, جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوتے ہیں یا جو لوکل گورننس کے سے ریلیٹڈ اسٹیٹ الیکشنز ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہمیشہ یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ کشمیری عوام ہندوستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے. لیکن ابھی تک جب ہمارے بچے وہاں پر, ہمارے بھائی مارے جاتے ہیں اور ان کو ہم کسی پرچم میں لپیٹ کر اگر دفناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے سینٹیمنٹ کا اور اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ فیصلہ پلیبسٹ ہی کرے گا. اچھا, جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کے بارے میں ضرور بتا دیجیے کہ جب انڈیا یہ کہتا ہے یہ تو بائی لیٹرل معاملہ ہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, یہ تو ہمارا جو ہے گھر کی بات ہے, آپ کے کیوں کسی پلیٹ فارم پہ کیوں وہ شنگھائی یا کسی بھی اس پہ وہ پاکستان بھی جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم خیر سگالی کے طور پہ آئے ہیں, ایشوز پہ بات نہیں کریں گے ہم. فرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہندوستان ہی وہ پہلا ملک تھا جو مسئلے کو جس نے انٹرنیشنلائز کیا, وہ لے کر گیا اس کو یونائٹڈ نیشنز میں, اور وہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو کمیٹی آف دا ورلڈ نے فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ عمل درآمد کروائیں گے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ ٹائم گین کرنے کا صرف ایک ٹیکٹک تھا. انہوں نے پہلے تو نہرو صاحب کی ہزاروں سپیچز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فورسڈ میرجز میں اور فورسڈ انیکسیشنز میں یقین نہیں رکھتے, مگر بعد میں یہ ثابت نہیں ہوا. جی ابھی 2019 میں تو انہوں نے کہا ڈیموگرافک چینج کریں, یہاں پر ہندو لے کر آئیں, وہ یہاں کی عورتوں سے نکاح کریں تاکہ ان کی ڈیموگرافک, اور یہ بھی آج نہیں ہوا. جو جگموہن 1989 کے آخر میں جو گورنر بنائے گئے تھے کشمیر کے, اور جب یہ اپرائزنگ سٹارٹ ہوئی تھی جسے ہم انتفادہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ انڈینائزیشن علاج ہے کشمیر کا, جو مستقل علاج ہے وہ انڈینائزیشن ہے. یہ بک تو 92 میں آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پلان تھا اس وقت, حالانکہ وہ کانگریس میں تھے جگموہن, اب وہ بعد میں جا کر بی جے پی اپنے صحیح ٹھکانے پہ پہنچے, کیونکہ ان کی سوچ یہی تھی ہندوتوا والی سوچ جو انہوں نے اپنی بک میں بھی ریفلیکٹ کی. پھر ہندوستان نے یہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو شملہ معاہدہ ہوا اس کا یوز کرتا رہا وہ بہت عرصہ کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے, ہم بائی لیٹرلی اس معاملے کو حل کریں گے. لیکن جو 5 اگست 2019 کا جو ان کا اقدام تھا, ہم نے دیکھا کہ وہ بائی لیٹرل بھی نہیں تھا, انہوں نے یونیلیٹرل ایک ڈیسیجن کر لیا. ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی جو نیت ہے اس معاملے میں کبھی صحیح ہی نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں کیس ہے اس میں انڈیپینڈنس کا انفارچونیٹلی آپشن موجود نہیں ہے, لیکن پاکستان کے آئین میں 257, ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس پلیبسٹ کے نتیجے میں اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بھی پاکستان کے اور کشمیر کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہوگا, وہ آٹونومی چاہیں گے یا نہیں, یہ ڈیسائیڈ ہم کریں گے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق. ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ شملہ معاہدہ, مطلب مجھے اس کی بھی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو بائی لیٹرل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پہ ایگری کرنے کی, جب آپ انٹرنیشنل ایک معاملہ آپ نے کیا ہوا ہے ریز. سو اس پہ جو ہمارے انٹرنل بھی جو تھوڑی بہت ہم سے بھی اونچ نیچ ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں. مقبول بٹ کی صورت میں آج تک وہ ایک بہت تکلیف دہ داستان ہے. جو لوگ آزادی کشمیر اور داستان سے واقف ہیں, ہمارے دل دکھتے ہیں, پاکستانیوں کے دل دکھتے ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ جو چیزیں اوپر نیچے ہوئیں ہم سب اس سے واقف ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک سوال اور جوڑتی ہوں کہ ایس تیمور کا فیصلہ ہو سکتا ہے ایک دم سے, کیونکہ کرسچن پاپولیشن ہے. یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہتے ہیں کشمیر کو. 2 نیوکلیئر پاورز ہیں جو تنازع میں, 3 ہاں, اس کو نہیں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا, آخر کیوں؟ جی دیکھیں, پہلے میں ان کو تھوڑا ایگری کروں گا ان کے ساتھ. جیسے وہ ان اپرائزنگ کی بات کی تو ایون پونچھ جو وہاں پہ ایک ایریا ہے, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ پاپولیشن تھی مسلمانوں کی, اور جو ڈوگرا راج ہے یا ان کی جو فوج ہے اس نے تقریباً, یہ اب اسٹیمیٹڈ ہی ہے اس پہ, تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی وہاں پہ جو ہے ڈیتھس ہوئیں اور مارا گیا, اور تقریباً 3 لاکھ جو باقی بچے وہ پاکستان کوئی مائگریٹ کر گئے, کوئی ادھر ادھر چلے گئے. تو یہ ظلم تو ہوا ہے. اور اسپیشلی جو آج کی گورنمنٹ ہے, سٹنگ گورنمنٹ ہے, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, بی جے پی, وہ تو ہندوتوا کے اوپر جو ہے ان کا بڑا کلیئرلی ہے. گجرات میں آپ دیکھیں جب مودی جو ہے یہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا تو گجرات میں کیا کیا ہوتا رہا, اور ابھی وہ پتہ ہے کیا کلیم کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور کنن پوشپورا,
8 سال سے لے کے 80 سال تک کی عورت کو ریپ کیا گیا 2 پورے گاؤں تھے جنہیں میس ریپ کیا گیا. اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ UNHCR کہتا ہے, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے, یہ ہیومن رائٹس واچ کہتا ہے. میں آپ کو ایک اور سرپرائزنگ چیز بتاؤں, یہ جو لاسٹ ٹائم بھی ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کہ جو مسلمان جو ہیں غزنوی غوری جو لوٹر پلنڈر تھے اور انہوں نے وہ مندر گرایا جو وہ, تو ابھی وہ تو ہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ گرائے, اس کی پولیٹیکل اکانومی ایک الگ تھی, وہ ایک الگ ڈبیٹ اس پہ نہیں جا رہے. اب مودی سرکار اور وہاں کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایون جو معین الدین چشتی اجمیری ہیں, حالانکہ دیکھیں وہ تو صلح کل والے بندے تھے, سب کے وہاں پہ ہندو بھی آ رہے ہیں, مسلمان بھی ہیں سارے, تو وہ کہتے ہیں یہ بھی شاید کسی مندر کو گرا کے وہ کیا گیا تھا اور اس کو بھی وہ ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ان کی انتہا پسند سوچ ہے, پولیٹیکل بھی ہے, اور ہم اچھا اس کو جرنلائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے, نہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور نہ انڈیا کے, کہ وہاں کے سارے عوام جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح, کانگریس جو ہے بعض دفعہ وہ کرتی ہے, لیکن اب جو ان کی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے ہم تو اسی پہ بات کریں گے, پچھلے 10-15 سال سے وہی ہیں, تو ان کے جتنے بھی اسٹیپس ہیں ری الیکٹ ہو رہی ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آخر لوگ ووٹ کر رہے ہیں تو وہی لوگ آ رہے ہیں نا بار بار. یہ دوسرا ٹینیور ان کو اتنا بڑا جو ہے وہ ملا ہے, تیسرا یہ اس سوچ کو ہی مل رہا ہے نا. آخر عوام مینڈیٹ, اور کس چیز کو مینڈیٹ دے رہی ہے, انہی چیزوں کو دے رہی ہے, مسجدیں گرا دیں, اصل میں وہ گریٹر بھارت کی جو وہ بات کر رہے ہیں نا, مودی صاحب کا نعرہ وہ گریٹر بھارت, اور اس کو وہ تو وہی سارا RSS جو ایک آرگنائزیشن تھی. لیکن ہم رائے شماری کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ایک جمہوریت وہ کہتے ہیں جی وی آر دا اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, تو اس کے نتیجے میں اگر ان کی گورنمنٹ تیسرا ٹینیور لے رہی ہے اور وہ اتنی انتہا پسندانہ سوچ پہ ہے, تو وی وڈ سے کہ یہ انتہا پسندی میجورٹی میں پریویل کر رہی ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی. پر وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, وہ انتہا پسند ہوں یا وہ انتہا پسند نہ ہوں, وہ وہاں پہ جیسے کہ سید علی گیلانی نے کہا کہ تارکول کے بجائے سونا بچھا دیں سڑکوں پہ, ہم سے وعدہ کیا گیا ہے پلابسٹ کا, وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا. دیکھیں آزادی میں ایک یہاں پہ لائن, جی جو جمہوریت کی ہم بات کر رہے تھے نا, تو جمہوریت کا ایک اصول ہے کہ عوام کی رائے اس کی احترام کرنا چاہیے. تو مودی سرکار ایک طرف تو اسی جمہوریت کے تحت, تو ان کی عوامی رائے کے تحت جس طرح سے بھی جو اس کو مانتے ہیں وہ آ رہے ہیں تیسری دفعہ گورنمنٹ میں, تو یہ بھی ایک جمہوریت کا اصول ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنا حق رائے دیں, آپ دے کریں اور آپ ڈیسائیڈ کریں, تو پھر ان کو بھی دینا. پھر یہ کیسی جمہوریت ہوئی کہ ایک طرف اسی جمہوریت کے تحت جو ہے آپ تیسرا ٹینور لے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے آپ جو ایک اپنی بڑی آپ کی پاپولیشن ہے اس کے اوپر آپ ان کی رائے دہی جو ہے اس کو آپ نظر بلڈوز کر دیں, وہ جمہوریت تو نہ ہوئی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنلی جو ہم بات کرتے ہیں, میں بار بار ایسٹ تیمور کو ریفر کر رہی ہوں, جی کرسچن وہاں پہ پاپولیشن تھی, 1 منٹ میں فیصلہ ہوا تھا, یعنی منٹس جسے ہم کہہ سکتے ہیں فوری طور پہ. کشمیر کا تنازع اتنا پرانا ہے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, انٹرنیشنل جو رویہ ہے اس کے اوپر, آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس کی جو ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. دیکھیں اس میں 3 جو بڑی آپ نے بھی کہا کہ اٹامک پاورز ہیں, چائنا ہے, انڈیا اور پاکستان جو ہے, وہ تینوں اس کے ساتھ جو ہے ملتی ہیں. اور اس کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری اگر دیکھا جائے, برٹش دور میں اس کو ایز اے بفر یوز کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن کی ایک ٹرم ہے بفر زون, جیسے افغانستان کو فار سپوز. تو اس وجہ سے اس کو خاص قسم کا اس کے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا, جیسے ہمارے قبائلی ایریاز کے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو ہے بفر زون بٹوین, مطلب ان سینس وہ نہیں تھا, لیکن اس کو بفر وہ لفظ یوز کرتے ہیں, آپ کو ڈاکومنٹس کے اندر نظر آتا ہے کہ اس وجہ سے تاکہ چائنا, آپ کو پتہ ہے یہ 2 بڑے بلاکس ہیں, کمیونسٹ بلاک اور جو کیپٹلسٹ بلاک کی ایک ڈبیٹ ہے, تو اس چکر میں بھی جو ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ ہے. اور پھر اس کے نیچرل ریسورسز کی اگر آپ بات کریں, پھر اس کی لوکیشن کی, پھر اس کی نیچرل بیوٹی کی, پھر وہ جو پاپولیشن کی اگر بات کریں. اچھا ایک یہاں پہ نا وہ مینون کی میں نے آپ کو بات کی, اور ایک واسرائے ایگزیکٹلی آئی فارگیٹ دا نیم, وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جو ہے اس کو ایڈوائز کر رہے تھے, ان کا ایک لیٹر بھی ہے, اور وہ یہی ریفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ ایسے ان کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ ان پارلیمنٹ کے اندر, برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کو ڈیبیٹ کو کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور ایون جو ہم نے ایکٹ انٹروڈیوس کروایا 1947 کا, اس کے تحت جو ہے آپ نے ان کو جو ایک ہم نے دیا تھا کہ آپ اسٹینڈ اسٹل رہیں یا کسی کے ساتھ جائیں, اگر وہ اسٹینڈ اسٹل ہیں تو آپ کو ریکارڈز ملتے ہیں ماؤنٹ بیٹن کی ڈیبیٹس, ماؤنٹ بیٹن کے لیٹرز. نہرو خود گیا ہے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہرو وہاں پہ وزٹ کیا ہے, اور جو ماؤنٹ بیٹن اس کو روک رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ جائیں, یہ اس سے انٹرنیشنلی یہ امیج جائے گا کہ آپ ان کو فورس کریں. لیکن اس کے باوجود بھی نہرو وہاں پہ گیا ہے, اور راجا نے اس کو جون میں جو ہے 2 دن اس کو قید بھی رکھا ہے. راجا نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, لیکن ایسی صورتحال بن گئی جیسے انہوں نے کہا کہ قبائل بھی آ گئے, انڈین فورس بھی آ گئی, پھر وہ بار بار لیٹرز آ رہے ہیں اور لوکل بھی, تو وہ اس نے پھر جو ہے
ایک ٹیمپریری وہ معاہدہ ہوا تھا جس کو انہوں نے پرماننٹ سمجھ کے زبردستی کر لیا. تو یہ تو مطلب یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ آنیسٹلی اینڈ فیئرلی چیزوں کو کریں, جب آپ چال بازیوں کے ساتھ چیزوں کو پلان کریں, اور وہ ایک ہسٹری ہے, یو آر اے ہسٹورین, آپ دیکھ سکتے ہیں انٹینشنز اینڈ ایکشنز کہ وہ کیسے انٹرپلے ہے ان کا آپس میں. اس میں ایک لائن میں صرف بولوں گا, پھر آپ شاید ان سے کوئی کویسچن کریں گی. ایک لفظ ہوتا ہے پولیٹیکل ول. تو مجھے جو لگتا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے دونوں طرف سے لیک آف پولیٹیکل ول ہے. آپ کو دیکھیں واجپئی دور میں جو ہے ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ یہاں پہ آئے بھی تھے, ایک وہ بس کا سسٹم بھی چلا تھا لاہور سے امرتسر کی طرف, اور نواز شریف جو ہے انہوں نے بھی ایک کوشش کی, اور پھر دھماکہ بھی ہوا تھا. دھماکہ تو آپ کو اچھا تھوڑا سا میں یہی بات کرنے لگا تھا معذرت کے ساتھ کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے بیٹھ کے چلو بات کر لیتے ہیں, اگلے دن آپ کو خبر نظر آئے گی, بڑی سرخی آئے گی کہ جی وہاں پہ فائرنگ ہوگی ہمارے اس پہ بارڈر پہ جو ہے ایسٹرن پہ, ادھر سے ہوگی ادھر سے ہوگی. تو وہ کچھ ایسی فورسز ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ڈس انفو لیب کا نا ایک پورا نیٹ ورک ابھی پچھلے دنوں پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے کہ کیسے وہ اپنا نیریٹو جو ہے اگینسٹ پاکستان, یہی والا کہ یار یہ تو ٹیررزم جو ہے اس کو ہب کرتے ہیں, یہاں سے ٹیررسٹ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں, ٹیررسٹ آتے ہیں کشمیر کے اوپر. انہوں نے پورا یہی نیریٹو بلڈ کیا کہ یہ انڈیجنس تو موومنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو پاکستان ہے جو کہ انفلٹریٹ کر رہا ہے, جبکہ یہ آپ کے سامنے کشمیری ایسا نہیں ہے. اور میں نے انفارچونیٹلی ریفرنس دیا مقبول بٹ کا کہ ہمارے اینڈ پہ کتنی, اگر ہم اتنا سپورٹ کر رہے ہوتے تو یہ سیڈ داستانیں ہوتی, ہم یہ ان دل خراش باتوں کے ساتھ ہوتے. اب میں ان سیاستدانوں کے نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتا, شاید آپ اس کو نہ کر سکیں. نہیں میں نہیں لے رہا, میں اور چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیں کہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون کون رہا ہے, آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کی گورنمنٹ کتنی سیریس ہے. تو پاکستان کا تو نہیں ہے اس میں, یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, وہاں کے لوگوں کا ایک جو ہے وہ مطالبہ ہے جس کو وہ مزاحمت کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں گے, بھلے وہ برہان وانی کی صورت اختیار کرے یا کسی بھی اور کی, وہ ان کا اپنا ایک لوکل سینٹیمنٹ ہے کہ وہ اپنے آزادی سب کا حق ہے. جی باٹم لائن یہ ہے کہ چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو, کشمیری ہیں وہ بھی ہیومن بینگ ہے, اور آزادی سب کا حق ہے, تو ان کو ملنی چاہیے. بریک کے لیے رکتے ہیں, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی اس بات چیت کو. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.